बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। ईरान की इस जंग से नाजरीन बहुत से मुस्बत पहलू मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। एक तो मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत पड़ गई है। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि जब तक मुस्लिम ममालिक आपस में एक नहीं होंगे, अमेरिका और मगरबी ममालिक के मुसलमान ममालिक पे, कमज़ोर ममालिक पे नज़र होगी। जो आगे इत्तेहाद बनने जा रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे, जो मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, साथ जो पाकिस्तान के हिस्से में इस टाइम पे सफारतकारी पाकिस्तान की जो कामयाब जा रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज जो है वो पेश हो रहा है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। मगर नाज़रीन, सिर्फ सफारतकारी में कामयाबी ममालिक की कामयाबी नहीं होती। आपको अगर अपने मुल्क को उठाना है तो गुर्बत से अपने आवाम को निकालना है, माशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पैदा करना है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन का जो दौरा ईरान का किया, उस दौरान ही ईरानी लीडरशिप ने अबनाए हुर्मुज़, जो सबसे बड़ा मुतालबा था अमेरिका का, वो उसकी मौजूदगी में खोल दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। इस टाइम पे नाज़रीन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी दौरान ख़बर आ गई है कि अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सदर के 7 से 8 दावे झूठ पे मबनी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। फ़िज़ाई हुदूद खोल दिया गया है। ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद खोल दिया है। अपने 6 एयरपोर्ट जो अमेरिका ने दावा किया था कि हमने उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए हैं, वो उन्होंने दोबारा ओपन कर दिए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। यूरेनियम की अफजोदगी के हवाले से जो अमेरिका दावा कर रहा है कि हमें कामयाबी मिल गई है और वो राज़ी हो गए हमें देने को, मगर ईरान ने साफ इनकार कर दिया है और साथ धमकी भी लगाई है कि किसी कीमत पे मुक़द्दस यूरेनियम, मतलब ईरान में जो यूरेनियम है वो मुक़द्दस है, वो अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। दुनिया भर के ममालिक, बड़े ममालिक के सरबराहान इस जो आगे आने वाले एग्रीमेंट जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी में जो कन्वर्ट हो रही है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश थी जिसमें तकरीबन पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आलमी रहनुमा जो है वो इस मौके पे मौजूद होंगे और पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ़ आलमी ममालिक का मरकज़ होगा। यहाँ पे इस एग्रीमेंट के दौरान वो मौजूद होंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, एक तो ईरान अपने दावे कर रहा है जबकि अमेरिका अपने दावे कर रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात जब कामयाब होते हैं तो दोनों दावे शुरू कर देते हैं, मगर जब जंगबंदी जैसे अहम इशू पे मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों पार्टियां जो हैं वो चुप बंदी इख्तियार करती हैं ताकि आगे ये जंग फैले ना। एक तो 21 अप्रैल जो है जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी का लास्ट डेट है, इसको जंगबंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर जंगबंदी में इजाफ़ा भी, तोसी भी नहीं करना चाह रहे। साथ ही जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जंगबंदी, आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने 3 दिन का टाइम जो है वो ईरान में गुजारा। ईरान में नाज़रीन जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, सबसे अहम मुलाकातें उनकी सदर पज़ेश्कियान से हुई हैं। जो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान है ईरान के सदर, स्पीकर मोहम्मद ग़ालिबाफ से जो उनकी मुलाकात हुई है, वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद अब्बास अराक़ची से उनकी मुलाकात हुई थी, और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जो कमांडर हैं मेजर जनरल अली अब्दुल्लहई से मुलाकात जो उनकी हुई थी। इंतहाई अहम मुलाकातें थी। इसमें पासदारान इनक़िलाब के सरबराह से जो मुलाकात हुई थी वो इंतहाई अहम थी, क्योंकि उनके नाज़रीन जो एक डर एक खौफ वहाँ पे था, और वो डर और खौफ जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौर किया। मैं डर और खौफ को ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ईरान डर रहा था, मतलब बमबारी की गई थी। 80-82 सीनियर लीडरशिप को शहीद करने के बाद उनके राब्ते एक दूसरे से बड़े कम थे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके तमाम तर सूबों में, 31 सूबों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उन्होंने तकसीम किया हुआ है। हर सूबे के साथ पावर है कि जो हमला होता है उसका रिस्पॉन्ड करे, उसका फौरी जवाब करे। जो मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तेहरान में है उससे रब्ता ना करे। उसके बाद ये जो हालात बने हैं, जो जंगबंदी थी, इस दौरान भी उनकी उंगलियां ट्रिगर पे थी। उनके राब्ते मोबाइल पे कट थे, इंटरनेट उनका कम था, व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते थे, वहाँ पे पाबंदी है, तो मतलब वो कम्युनिकेशन उनकी नहीं रहती थी।
ایسے میں سب کو راضی کرنا اور جنگ بندی کے بارے میں بات کرنا انتہائی مشکل کام تھا. ایک پیچیدہ مرحلہ تھا جو پاکستان نے کامیابی اس میں دکھائی ہے، کیونکہ جنگی امور کے ماہر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو بھی پاکستان کے آرمی چیف ہوتے ہیں وہ جنگی امور کا ماہر ہوتا ہے، اور زیادہ ان کی اسپیشلسٹ جو ہے وہ انہوں نے اس ایران جنگ میں دکھائی. پاسداران انقلاب کے دفتر بھی گئے، خاتم الانبیاء کے دفتر بھی گئے، صدر پزشکیان سے بھی ملے، سینئر سیاستدانوں سے بھی ملے، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی. جو ان کی ایسے مطالبات تھے جس پہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، اس کو حل کرنے کے لیے بھی ان کی مدد بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ کو لبنان جنگ بندی پہ راضی کرنا سب سے بڑی شرط جو ان کی تھی وہ بھی مان لی گئی. ابنائے ہرمز کو کھولنا امریکہ کے اشارے تھے. 3 دن وہاں پہ موجود رہے. ان کی موجودگی میں انہوں نے سٹیپ لیا جو ان کے پاس ایک یکا تھا، مطلب جو ابنائے ہرمز سب سے بڑا ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، ایٹم بم سے خطرناک ہتھیار جو ہے وہ ابنائے ہرمز تھا، جس نے دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس جو ہے اس راستے سے جاتا ہے، اور اسی راستے سے خلیجی ممالک کا 90% کے خوردنی اشیاء جو ہیں وہ سپلائی ہوتی ہیں. اس کو بند کرنے کے بعد پوری دنیا کی معیشت کو اس کا پٹا بٹھا دیا تھا ایران نے، اور ایران کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے کہ یہ بم سے خطرناک ہے. اس کو آرمی چیف کی موجودگی میں، فیلڈ مارشل کی موجودگی میں کھولنا ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی تھی، جس پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار مختلف ٹویٹس کی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کیا، ایون کہ ایران کا بھی شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایران بہادر قوم ہے. مگر ساتھ آپ نے دیکھا ناظرین کہ وہ ٹویٹ میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے ایران کو غصہ آتا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ ہمارے حوالے کریں گے، وہ ہم امریکہ لے کے آئیں گے. اس کی تردید جو ہے انہوں نے کر دی ہے. ساتھ محمد خلیباف جو سپیکر ہیں ایران اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے جو دعوے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے. اور جو محمد خلیباف نے کہا کہ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے اور 7 جھوٹے ہیں. ان جھوٹے بیانات کے ساتھ وہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مذاکرات میں بھی کوئی یقینی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اگر محاصرہ جاری رہا تو ابنائے ہرمز کھلے گی نہیں، دوبارہ بند ہوگی. ابنائے ہرمز میں آمد و رفت محسوس گزرگاہوں سے ایران کی اجازت سے ہوگی. ابنائے ہرمز کو کھولا یا بند رکھنا اور اس کے ضوابط کا تعین میدان عمل میں ہوگا، نہ کہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ٹرمپ کے اس پہ بہت بیانات آ گئے تھے. ایک ٹویٹ تو انہوں نے ایسی کی تھی کہ چین بڑا خوش ہے، میں چین کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، ابنائے ہرمز کھولنے پہ چین بڑا خوش ہوگا، اور اپنی کامیابی بھی قرار دے رہے تھے. یورینیم کی افزودگی پہ بھی ایسی بیانات ان کے آئے. میڈیا جنگ اور رائے عامہ پر اثر انداز ہونا جنگ کا اہم حصہ ہے، مگر ایرانی قوم اس ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی. مذاکرات سے متعلق درست اور مستند معلومات وزارت خارجہ کے ترجمان کی حالیہ انٹرویو میں دیکھی جا سکتے ہیں، جو انہوں نے حالیہ انٹرویو بھی دیا ہے. محمد خلیباف نے وزیر خارجہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عباس عراقچی اور ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی ڈیٹیل دی ہے کہ کسی بھی طور پہ یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کی حوالگی نہیں ہوگی. تو ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا، سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے تھا، پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے پہلے دعوے کر دیے تو مزید سختی کر دی. اور اب جا کے خبریں آ رہی ہیں، پاسداران انقلاب خاتم الانبیاء کے ترجمان جو ہیں ان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیا دوبارہ، کیونکہ امریکہ جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ قذاقی کا طریقہ کار ہے، اور امریکہ کو یہ ختم کر دینا چاہیے. انہوں نے جو ناکہ بندی کی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. ہونا تو چاہیے تھا کہ کل جب ایران نے، کیونکہ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کیا ہے، امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے، امریکہ نے صرف اور صرف ایران کے بحری جہازوں کو روکنے کے لیے ناکہ بندی کی ہے تاکہ ان کی معیشت کو بھی جھٹکا لگ سکے. تو بڑا سٹیپ جو ہے وہ ایران نے اٹھایا تھا، اور دنیا کو پریشان ایران نے کیا تھا. تو ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی تھی. جنگ سے پہلے یہ سب کچھ اوپن تھا، اور ٹرمپ بار بار زور دے رہا تھا، وہ نیٹو کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا. نیٹو سے ان کے بارے میں بھی انہوں نے ٹویٹ کیے، حیران کن ٹویٹ ہے کہ کاغذی شعر ہے، مجھے جو ہے وہ فون آ رہے ہیں نیٹو کی طرف سے، اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی ضرورت ہے ابنائے ہرمز کو کھولنے میں. تو میں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ کا ٹویٹ بھی اس طرح کے بھی آ رہا ہے، اور ساتھ نیز یہ لکھا ہے کہ یہ کاغذی شعر ہے. تو نیٹو بھی تقریباً ناظرین ٹوٹ گیا. امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا.
جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ترکی کے لیے پھر مسائل کھڑے ہوں گے اور اسرائیل اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اس بارے میں بھی ناظرین بات کرتے ہیں۔ مگر یہاں پہ جو ایران نے اپنی فضائی حدود کھولی ہے اور جو دعوے کیے گئے تھے، جس طرح ہم نے کل بھی کہا تھا ناظرین کہ جو ریلوے ٹریک انہوں نے تباہ کیے ہیں، جو پل انہوں نے تباہ کیے ہیں، اب یہ ایئرپورٹ سامنے آ گئے ہیں 6 تہران سمیت۔ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ تباہ کر دیے، 10 سال اس میں لگیں گے۔ ایرانی قوم نے دکھا دیا اس جنگ کے دوران، جنگ بندی کے دوران ہی 10-12 دنوں میں انہوں نے اپنے 6 ایئرپورٹ جو امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تباہ کر دیے، وہ ایکٹیو کر دیے ہیں۔ ریلوے ٹریک کو ایکٹیو کر دیا ہے، پل کو جو ہے، جو سب سے بڑا پل تھا جس کو تباہ کیا تھا، اس کو جو ہے دوبارہ تعمیر کر دی ہے۔ تو ایرانی قوم ان چیزوں میں بڑی تیز ہے، ان کا اتحاد ہے، اور جیسے ہی یہ جنگ بندی کی خبریں نزدیک آ رہی ہیں تو لبنان میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا، عراق میں بڑے مظاہرے ہوئے، اور تہران میں مختلف صوبوں میں، ایران کے مختلف صوبوں میں جو ہے وہ مظاہرے ہوئے، جشن ہوئے، باقاعدہ اپنی کامیابی کے اعلانات کیے گئے، اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، کیونکہ پاکستان کا ناظرین انتہائی اہم رول ہے۔ ہم ان کو 2 مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، اینگل سے، کہ امریکہ کو بچانے کے لیے پاکستان نے بھاگ دوڑ کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ بھی مکمل طور پہ پاکستان کو ایک امریکہ کی طرف سے آپ ایسا سمجھیں کہ پاور آف اٹارنی ملی ہے کہ آپ جائیں اور بات کریں، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ پاکستان خطے میں جنگ بندی کا خواہاں بھی ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے۔ تو پاکستان اگر امریکہ کی طرف سے گارنٹی بھی دی گئی ہے، ان کو ضمانتیں بھی دی گئی ہیں کہ آپ جائیں اور ان چیزوں سے ہمیں چھڑائیں اور جنگ سے ہمیں نکالیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں، سوویت یونین کی وار کو دیکھ لیں، طالبان کے افغانستان سے انہلا کو دیکھ لیں، ابھی یہ لاسٹ میں جو انہلا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں۔ ان سب میں پاکستان نے سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں سوچا ہے، جو اپنے فائدہ ہے اس کو دیکھا ہے۔ یہ حالات ایک بار پھر ایسے بن گئے کہ پاکستان نے اب امریکہ کی مانی ہے، اس خطے میں جنگ بھی روکنا چاہ رہا ہے، اور اپنے ملک کا دفاع بھی کر رہا ہے، اپنے ملک کے فائدے کی بات بھی کر رہا ہے۔ جنگ بندی میں نقصان سب سے زیادہ پاکستان کا ہو رہا ہے، اور اگر راضی نامہ ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، عارضی جنگ بندی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، مستقل جنگ بندی ہوتی ہے، تو پاکستان کا سب سے بڑا فائدہ ناظرین اس میں یہی ہے کہ ایک تو خطے میں جنگ رک گئی، جو ہماری کمزور معیشت ہے اس پہ کافی اثر پڑ رہا ہے۔ تیل پٹرول دیکھیں کس حد تک بڑھ گیا ہے، ڈیزل دیکھیں اس میں تو 32 روپے کی کمی ہو گئی، مگر پھر بھی 336-350 کے قریب پار کر رہا ہے۔ بڑا فائدہ اس میں یہی ہوگا۔ جنگ بندی میں پاکستان گیس پائپ لائن جو پاکستان کا 2009 میں صدر زرداری نے دستخط کیے تھے، اور 2013 میں تقریباً پھر نواز شریف کی گورنمنٹ بن گئی، عمران خان کی گورنمنٹ بنی 13 میں 18 میں، مگر اس پہ کوئی ورک نہیں ہو سکا، الٹا 18 ارب روپے کا خرچ جانے کی بات ایران نے کی تھی۔ ایران ہم سے اس پہ ناراض بھی تھا، امریکہ کی پابندیاں، امریکہ کا ڈر تھا کہ ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ ابھی پاکستان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے۔ ایک تو اگر پابندیاں ہٹتی ہیں ایران پہ، جو کہا جا رہا ہے کہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، اور $20 ارب جو 100-120 ارب ڈالر ان کے تیل کی واجبات کی مد میں جو ہے ان پہ پابندیاں لگی، ان کے جو مختلف ممالک میں فریز ہیں، اور جو چین میں $20 ارب کی انویسٹمنٹ ان کی پڑی ہے، بھارت میں 7 ارب کی، جاپان میں 6 ارب کی، اور قطر میں 6 ارب کی، اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ان کی پڑی ہے وہ بھی ریلیز کر دی جائے گی، اور ان کے اثاثاجات جو منجمد کیے گئے ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، جو فارن ریزرو ایکسچینج ہے ان کو جو سونے کے ذخائر ہیں، یہ سب چیزیں اگر ریلیز ہوتی ہیں تو اس کا بڑا فائدہ پوری دنیا کو ہوگا، سر بارڈر کے ممالک کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہم شیئر کر رہے ہیں، اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ گیس پائپ لائن، اور اگر یہ پابندیاں ہٹتی بھی نہیں ہے سپوز، تو پاکستان پھر بھی، پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے اس میں پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت، چین اور روس، کئی بار امریکہ نے بھارت کو پرمیشن دی ہے کہ آپ ایران سے تیل خرید سکتے ہیں۔ اب بھارت کے وہ تعلقات نہیں ہیں جو پاکستان کے تعلقات ہیں، وہ پوزیشن بھارت کھو چکا ہے۔ مئی 2025 میں جو آپریشن سندور کے نام سے انہوں نے کیا، اور بنیان المرصوص جو پاکستان نے کامیابی سے آپریشن کیا، تو دنیا نے دیکھا، دنیا کی چوتھی بڑی آرمی کو شکست دینے کے بعد پاکستان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے۔ سفارتی طور پہ کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں جو پاکستان سمیٹ رہا ہے۔ یورپ کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم چین کو مقابلے میں، ان کی ہی آبادی کے مقابلے ایک ملک کو تیار کر رہے تھے، ان پہ خرچہ بھی کر رہے تھے، ان کو فائٹر جیٹ بھی دے رہے تھے، امریکہ بھی یہی کر رہا تھا، مگر یہ ان کے مقابلے کے نہیں ہے۔ چین بڑا آگے چلا گیا، یہ تو پاکستان جو ان سے 5 گنا چھوٹا ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔
تو انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی ہیں. مگر بھارت کو پلس پوائنٹ یہی ہے کہ ان کا جو بازار ہے, جو ان کی منڈی ہے, 1 ارب 45 کروڑوں کا ملک, یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے. جو یورپ ممالک دیکھتے ہیں ان پہ نظر ہوتی ہے. اتنے بڑے ملک میں 4 ملک 5 ملک 6 ممالک کے برابر ان کی آبادی ہے, تو اس کو کور ہر ملک چاہتا ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ وہ کرے, وہاں پہ کاروبار وہ کرے, وہاں پہ ان کا انفلوئنس ہو. اسی لیے ان کو پریارٹی پہ رکھا جاتا تھا پاکستان کے مقابلے میں. مگر اب پاکستان کا جو امیج بہتر ہوا ہے اور جو انہوں نے پوزیشن انڈیا کی دنیا کو دکھائی ہے, اس کے بعد یہ جو ایک مرحلہ آیا ہے سفارتکاری کا, جو اس سے پہلے انڈیا کرتا تھا, وہ اب پاکستان کے ہاتھ لگے, وہ پوزیشن پاکستان نے لے لی ہے. تو اس پہ ناظرین پاکستان جو ہے وہ کافی آگے گیا ہے. اور ہم یہی بار بار کہتے ہیں کہ ناظرین, معاشی استحکام جس ملک میں ہوگا, دہشت گردی جہاں پہ نہیں ہوگی, غربت سے اپنے لوگوں کو نکالیں, آپ کا یہی فائدہ ہوگا. کیونکہ صرف سفارتی کامیابیاں سب کچھ نہیں ہوتی. سفارتی کامیابیاں پاکستان نے یہ جو تیر مارا ہے, یہ بہت بڑا تیر ہے. یہ جو پاکستان نے کی ہے یہ بہت بڑا کمال کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کمال پاکستان کی سفارتی سطح پہ نہیں ہوا. آپ کے خلیجی ممالک میں سب سے بہترین تعلقات, آپ کی چین کے ساتھ سب سے بہترین تعلقات, آپ کے امریکہ کے ساتھ سب سے بہترین تعلقات, وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ سب سے بہترین تعلقات, یورپی ممالک کے ساتھ آپ کے بہترین تعلقات. پوری دنیا اس ٹائم پہ آپ کے گن گا رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ چھائے ہوئے ہو. اس سے اور بہترین سفارتکاری نہیں ہو سکتی جو پاکستان نے کی ہے. ہاں, اس دوران ہم نے اپنے 1-2 بہترین دوست کھوئے ہیں, مگر سفارتکاری کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کر پائے گا. مگر متحدہ عرب امارات کے چونکہ سعودی عرب اور ان کے بھی تھوڑے بہت اختلافات ہیں, پاکستان اس ٹائم پہ مکمل طور پہ اس بلاک کی طرف چلا گیا. اور یہ بلاک اب مختلف شکل اختیار کر گئے ہیں. ترکی, سعودی عرب, پاکستان, مصر اور قطر جو متحدہ عرب امارات اور بحرین کے قریب تھا, وہ بھی سعودی کیمپ میں آ گیا. اگر یہ 2 ممالک بحرین اور اسپیشلی متحدہ عرب امارات بھی اس طرف آ جاتے ہیں, تو پھر امت مسلمہ کا مکمل طور پہ اپنا دفاع آسانی سے کر پائے گی. اور وہ اپنے لیڈر چن بھی سکیں گے. دنیا کے بہترین ممالک جو ہیں, پاکستان ہو گیا ہے, مسلم ممالک میں ترکی ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, یہی امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو آپ دیکھیں گے آگے لیڈ کریں گے. مگر چونکہ تھوڑا بہت اختلاف ہے, اس اختلاف کو دور کرنے کی پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا. کیونکہ سعودی عرب تو اس کوشش سے رہا, وہ تو نہیں چاہ رہا مزید کہ تعلقات اتنے بہتر ہوں. مگر پھر بھی پاکستان امید ہے کہ پاکستان جس طریقے سے سفارتکاری کر رہا ہے, یہ کامیابیاں میں پاکستان کو آسانی سے مل جائیں گی. ناظرین, اپنا ہرمز کو تو دوبارہ بند کر دیا گیا. پاکستان نے جو ایک بڑی کامیابی دی تھی, امریکہ کے ٹویٹ جو آ رہے ہیں, ان کی جو خبریں آ رہی ہیں, جو انہوں نے جیسے ہی ایران نے اس کو اوپن کیا تو امریکہ کو بھی پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا, ناکہ بندی کو ختم کر دینا چاہیے تھا. مگر وہ انہوں نے کیا نہیں, اور الٹا اس پہ ٹویٹ کر دی کہ ہم ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے. وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے, جس سے آج انہوں نے دوبارہ دنیا کی اس شیئر کو بند کر دیا ہے. کیونکہ ایران کے ہاتھ میں تو سب سے بڑا داؤ وہی ہے جو اس پہ کھیل ہے. اور امریکہ نے اعلان کر دیا کہ ناظرین, اگر یہ شرائط نہیں مانی گئی, دوبارہ آج صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ دھمکی دی ہے کہ پھر ہم دوبارہ جو ہے وہ حملے کر دیں گے. اب یہ ناظرین ایک بار پھر حالات تو گرم دکھائی دے رہے ہیں, مگر اگر آپ پیچھے بھی دیکھیں ناظرین, اس سے پہلے کہا جا رہا تھا, ایران نے بھی کئی بار یہ باتیں مسترد کر دی تھی کہ ہم جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, یا پاکستان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, یا ہم نے اسلام آباد آنا ہے. مگر ہوا وہی جو باتیں سامنے آ رہی تھی. مطلب اس بار بھی جو پاکستان نے پیر منگل کے دن خبریں آ رہی ہیں کہ اتوار پیر منگل کے دن ایران کا ڈیلیگیشن, امریکہ کی ڈیلیگیشن پہنچ جائیں گے. کچھ اہم رہنما پہنچے بھی ہیں, اور عالمی رہنماؤں کو پاکستان جو ہے وہ بلا رہا ہے اس موقع پہ. قطر کو, سعودی عرب کو, ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات کو بھی اپنی بہترین سفارتکاری دکھاتے ہوئے ان کو بھی دعوت دے دی جائے, اور بحرین کو, ترکی کو, چین کو, روس کو, یورپی ممالک کو اس میں بیچ میں دعوت دی جائے گی, تاکہ وہ بھی عالمی رہنما بھی اس کا حصہ بن سکے. مگر چونکہ پاکستان کے جو اچھے برادر ملک ہیں وہ تو آسانی سے آ پائیں گے. چین کا نمائندہ ہوگا بیچ میں, رشیا ہو سکتا ہے بیچ میں بھجوا دے, ساتھ ہی قطر, ترکی, سعودی عرب, یہ تو لازماً اس کا حصہ ہوں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شرکت کریں. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. تیسری عالمی جنگ کو ٹالنا کوئی اتنا آسان تھا نہیں. پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی ہے,
اور پوری دنیا نے ناظرین اس کا نظارہ کیا کہ پاکستان نے کس انداز میں پوری دنیا کو اس مشکل وقت سے نکالا ہے. فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے، مگر جو طریقہ کار اب ڈونلڈ ٹرمپ اختیار کر رہا ہے اور جس طرز پہ وہ جا رہا ہے، جو اناؤنسمنٹ جس انداز میں کر رہا ہے، اپنے عوام کو اعتماد میں لے رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں. ہاری ہوئی جنگ کو میز پہ جیتا نہیں جا سکتا. امریکی عوام آگے آپ کے مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں، اتنا آسان ہے نہیں کہ آپ اپنی عوام کو قائل کر سکے کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں. آپ سپر پاور کا جو آپ کے تغمے آپ کو لگے تھے، جو آپ پوری دنیا میں آپ سپر پاور بنے پھر رہے تھے، وہ بھی ابھی ختم ہو گیا ہے. ایک اور طاقت بھی دنیا میں آ گئی ہے. ملٹی پولر میں 3 ورڈ جو تھے، چین، روس، امریکہ، یہ سامنے آ گئے ہیں. مگر ایران نے کر دکھایا. حالانکہ ایران کی ناظرین اگر آپ دیکھیں، ان کی جہاں جہاں ہار ہوئی ہے، جہاں جہاں انہوں نے مار کھائی ہے، ان کی بھی بڑی مار ہوئی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آخر میں جیت ایران گیا ہے، کیونکہ سپر طاقت کو ایسے موقع پہ مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا. امریکہ وہ ملک نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے. وہ بارود سے بات کرتا ہے، وہ بندوق سے بات کرتا ہے، اس کے فائٹر جیٹ بولتے ہیں. اس کو اندازہ ہے ایران کے پاس فضائی حدود نہیں ہے، ان کی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. ان کو اندازہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی بڑا فائٹر جیٹ، 5th جنریشن فائٹر جیٹ، 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ان کے پاس نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایران کے پاس BVR میزائل نہیں ہے، بیانڈ ویژول رینج میزائل. تو انہوں نے حملہ کرنا مناسب سمجھا. ان کے فضائی دفاعی نظام نہ ہونے کے باعث اتنے حملے کیے گئے کہ زیادہ تباہی انفراسٹرکچر اور ان کے سرکاری دفاتر اور عوامی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کافی نقصان جو ہے وہ ایران کا ہو چکا ہے. اور ایران کے جو آیت اللہ خامنائی، ان کو شہید کرنا، پاسداران انقلاب کے سربراہ کو شہید کرنا، پوری ایک کمانڈ کنٹرول کو شہید کرنا، آرمی چیف کو شہید کرنا، بحریہ کے چیف کو شہید کرنا، سائنٹسٹ کو شہید کرنا، مطلب 80-81 سینئر رہنماؤں کی شہادت. ٹھیک ہے، ہم اس کو میدان جنگ بولتے ہیں، مگر اپنے دفاتر میں، اپنے کمروں میں موجود ہو کے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور نیچے جنگ کے دوران جو ہے وہ نیچے برگیڈیئر لیول کے، میجر جنرل لیول کے، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے شہید کیے. ملک سے باہر جو ان کی مختلف ممالک میں ایران کی پراکسیز ہیں، لبنان میں ہو گیا ہے، یمن میں ہو گیا ہے، ایون وہاں پہ بھی اگر آپ 2024 سے 2026 تک دیکھیں تو کافی تباہی جو ہے وہ کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے. وہاں بھی ان کو بڑا کمزور کیا گیا ہے. تو ایران نے کافی اس جنگ میں نقصان اٹھائے. مگر اوورال اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے صرف اور صرف میزائلز کے بلبوتے پہ، اپنے ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائل اور سپرسونک میزائل کے بلبوتے پہ اور شہید ڈرون 136 کے بلبوتے پہ اس جنگ کو جیتا ہے. اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے، جو آئرو 3 ہے، آئرو 2 ہے، جو ڈیوڈ سلنگ ہے، جو تھارڈ ہے، پیٹریاٹ ہے، ایسے دفاعی نظام پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک کے ساتھ نہیں ہے. ایون کہ پاکستان کو دیکھیں، انڈیا کو بغل میں دیکھیں، S-400 پہ ہے، دنیا کا اچھا نظام ہے، مگر اتنا بہتر نہیں ہے جتنا اس ٹائم پہ اسرائیل کے ساتھ جو دفاعی نظام اس ٹائم سارے موجود ہیں. پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے، وہ S-400 جو رشیا کا ہے، جو انڈیا یوز کر رہا ہے، اس سے کمزور ہے. 250 کلومیٹر کا ریڈیس کور کرتا ہے. انڈیا کا 400 نام اس لیے ہے کہ وہ 400 کلومیٹر کا ریڈیس یوز کرتا ہے. اتنی ہی حدود میں دنیا کے فائٹر جیٹ جتنے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اور وہ ان کی حدود کو کراس کرتے ہیں. فائٹر جیٹ ہو گئے، بیلسٹک میزائل ہو گئے، ہائپرسونک میزائل ہو گئے، ہر قسم کے میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کے HQ-9 سسٹم، وہ دفاعی نظام جو ہے وہ 150-200 کلومیٹر کے فاصلے تک وار کرتا ہے. اب پاکستان آگے HQ-19 سسٹم لینے جا رہا ہے. تو اسرائیل میں بہترین سسٹم ہونے کے باوجود ایران کے بیلسٹک میزائل کے صحیح نشانے پہ لگنا، اور ایسے میزائل جو دنیا کو انہوں نے حیران کر دیا. دنیا ان سے سیکھ بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ خلیجی ممالک میں اور ہمارے ایشیائی ممالک میں سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی جو ہے، جو ایران نے اس پہ کام کیا ہے، وہ ایران کے ساتھ ہے. ایران کو اندازہ تھا، انہوں نے اپنی فضائیہ پہ کام نہیں کیا. میں نے دیکھا ان کی فضائیہ میں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے، تو امریکہ یہ ایک بات درست کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی فضائیہ کو تباہ کیا ہے. بالکل ان کی فضائیہ کے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، جو پائلٹ تھے، جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ تھی، باقی تو ان کے فائٹر جیٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے زیر زمین، زیر پہاڑ کے نیچے جو ان کی سرنگیں ہیں اس میں انہوں نے باقاعدہ ایئر بیسز بنائے ہیں، اس کے اندر ہیں. مگر وہ فائٹر جیٹ بھی ان کے خود کے بنائے ہیں، وہ 5th جنریشن کے اور 4.5 جنریشن کے مقابلے کے نہیں ہیں. پرانے اب یہ
F4 پینٹم جو ہے یہ شاہ کے زمانے کا ہے، پہلوی کے زمانے کا، 1967 سے پہلے کا، جو امریکہ سے لیے گئے تھے. 3rd جنریشن کے قریب فائٹر جیٹ ہیں جو فیلڈ مارشل سے منیر گئے تھے. تو وہ ایک جہاز کور کرتا رہا اور ان کی حفاظتی حصار میں ان کو لینے کے لیے علاقے کو پہلے سیکیورٹی سے فضائی نگرانی ان کی گئی. تو ایک پینٹم 4 کو ہم نے دیکھا کہ وہ جہاز اس ٹائم پہ اڑا. اس کا مطلب کہ ان کی فضائیہ نہیں ہے، ان کو اپنی فضائیہ پہ کام کرنا پڑے گا. ان کو ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ انہوں نے 20 سال تیاری کی، اپنی میزائل کو سیف رکھا، اپنے لیڈر سے زیادہ اپنے میزائلز پروگرام کو انہوں نے سیف رکھا، لانچنگ پیڈ کو. اور کمال یہ کیا کہ جو فیکٹریز ہیں میزائلز بنانے کی اور جو ڈرونز بنانے کی، وہ بھی وہیں پہ ہے جہاں سے یہ لانچ کرتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی. دنیا نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پاکستان پہ تو زیادہ اعتماد اس بار ایران نے کیا اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ 904 کلومیٹر کا بارڈر ہم شیئر کر رہے ہیں، اور انڈیا کے تعلقات 21-22 سال سے، منموہن سنگھ کے 11 سال اور نریندر مودی کی یہ 10 سال، یہ 21 سال تو ان کے ٹاپ کلاس کے تعلقات انڈیا کے ساتھ رہے، جس پہ ہمیں کافی مشکلات تھیں. بلوچستان میں BLA اور BLF، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو اوپنلی ایران کا بارڈر استعمال کیا گیا، ایران کی لاجسٹک سپورٹ ملتی رہی. اب وہ نہیں رہیں گے. جس انداز میں پاکستان نے تعلقات کو آگے بڑھایا، اس حد تک آگے بڑھایا کہ پاکستان اب ان کے مطلب ہمارے بھائی چارہ بنا ہوا ہے. اب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں. آگے ہماری تجارت بھی ان کے ساتھ اوپن ہوگی، گیس اور تیل بھی انشاءاللہ پاکستان میں آئے گا، تھوڑی بہت بہتری بھی پاکستان میں ہوگی، آپ کو دیکھنے کو ملے گی. پاکستان انشاءاللہ بوسٹ کرے گا، ایسا ایسا ہوتا ہے. مگر پاکستان کو اپنے اندرونی ملک میں جو مشکلات ہیں، جو سیاسی افراتفری ہے، اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. بیرونی ممالک کے مسائل تو ہم حل کرتے ہیں، اپنے سیاسی مسائل، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو بھی ختم کریں. سیاسی معاملات کا راستہ بھی ایک نکالیں. یہ بہترین ٹائم ہے، آپ نکال سکتے ہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو 50% آپ کے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کو آپ نے آگے اٹھانا ہے، تبھی دنیا میں آپ کامیاب ہو پاؤ گے. یہ تو ایک دنیا میں آپ کا نام رہے گا، یہ یادگار رہے گا، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا اگر یہ پاکستان راضی نامہ کر لیتا ہے. مگر یہ پھر گزر جائے گا. دنیا نے آپ کو پھر پیسے دینے ہیں، وہ پھر آپ کو امداد کی شکل میں دینے ہیں، اس پہ آپ کو سود دینا پڑے گا. تو پاکستان کو انٹرنلی، کل میں نے دیکھا کہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس جو کی، وزیر داخلہ نے، انہوں نے جو بلوچستان میں ایک جزیرہ ہے استولا، جو جزیرہ برآمد ہوا ہے 6.7 کلومیٹر کا ہے، کہ وہ مالدیپ سے بہتر ہے. ایکسکیوز می، کہ نا وہ مالدیپ سے بہتر ہے اگر اس پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ان کی بات ناظرین کسی حد تک درست بھی آپ اگر مان لیتے ہیں. مالدیپ کا تقریباً 300 کلومیٹر کا جزیرہ ہے، 298-300 کلومیٹر کا. اور پاکستان کے اس جزیرے پہ جو آپ نے کام کرنا ہے، 6.7 کلومیٹر کا جو جزیرہ ہے، تو 25 سے 30 ارب ڈالر آپ نے اس پہ لگانے ہیں. آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے. دوسرا، اگر آپ لگا بھی لیتے ہیں، سپوز آپ نے پیسے لگا لیے ہیں، تو پہلے آپ کو اپنی مشکلات کو دیکھنی ہے. آپ کے ملک میں جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، آپ جتنے بھی پیسے لگا لیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مالدیپ میں جزیرے میں لوگ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے سارا کاروبار سیاحت پہ چلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ BLA والے آ کے خط نہیں دیتے، TTP والے وہاں پہ بمباری نہیں کرتے، TTP والے وہاں پہ کسی کو اغوا نہیں کرتے، بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ وہاں پہ اسلحے کے ساتھ گھومتے نہیں ہیں. جب تک آپ نے دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا، جب تک آپ نے پاکستان کا ایک مثبت چہرہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ ان مذاکرات میں لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر جب دیکھنے کے بعد دوسرا پیج کھولتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے انڈیکس میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہے. آپ چیک کر لیں. پھر جب خبریں مزید وہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ان کے 4 صوبے ہیں اور 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، وہاں پہ 6, 7, 8 ہزار 10 ہزار کے قریب جو ہے وہ دہشت گرد شدت پسند موجود ہیں، اور ان سے روزانہ کے حساب سے ان سے سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہوتی ہے. تو ایسے ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو جب تک آپ، سب سے پہلے آپ کی کوشش ہونی چاہیے استحکام لانے کے لیے، سیاسی استحکام لے کے آئیں، دہشت گردی کا ایک جامع پروگرام بنائیں، مکمل طور پہ TTP کو، مکمل طور پہ BLA کو اور BLF کو، اس کے خاتمے کے لیے راستہ نکالیں. آپریشن چل رہے ہیں، آپ افغانستان میں بھی آپریشن کر رہے ہیں. جب تک آپ اس کا ایک پرماننٹ سلوشن ناظرین، ٹھیک ہے اب بھی کام چل رہا ہے، مگر یہ تو جنگیں اور یہ کمر توڑنا اور
بمباری وغیرہ کرنا اور ان کے خلاف آپریشن کرنا، یہ تو ہم 2013 میں ان کی کمر توڑ چکے تھے، 2014 میں. تو جب تک مکمل طور پہ خاتمہ آپ 1-2 سال اپنے لیے ٹارگٹ نہیں رکھیں گے، 1-8 سال میں، اب زیادہ ٹائم ہے سالوں میں، اتنی بڑی فورس، اتنی بڑی آرمی دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے باوجود 10 سے 12-15 ہزار، ٹھیک ہے، گوریلا وار میں ایسے ٹرائبل ایریاز میں، دشوار گزار راستوں میں، افغانستان جیسے بارڈر میں ایسے آپریشن کرنا بڑا مشکل ہے. مگر کب تک یہ امن کب آئے گا؟ اس میں ناظرین دہشت گردی کے حوالے سے اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.